सोचिए, आपकी उम्र सिर्फ 17 साल है। आप अभी स्कूल से निकले हैं, दाढ़ी भी पूरी नहीं आई, माँ की गोद का साया अभी भी याद आता है। लेकिन आज आपके हाथ में एक तलवार है। आपके पीछे हजारों सिपाही हैं जो आपका हुक्म मानेंगे, जो आपके लिए जान देंगे। और आपके सामने एक ऐसा मुल्क है जिसका बादशाह इतना ताकतवर था कि दुनिया की कोई भी फौज उसे तोड़ नहीं सकती थी, जिसके किले इतने मजबूत थे कि उनके पास जाते ही दिल कांप जाता था, जहाँ की फरियाद ने पूरे अरब को हिला दिया था। और उस सब के बीच एक 17 साल लड़का अपने घोड़े पर सवार होता है, आंखें बंद करता है, बिस्मिल्लाह कहता है और चल पड़ता है सिंध की तरफ। आज की दास्तान है मोहम्मद बिन कासिम की, वो नौजवान जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में वो काम कर दिखाया जिसके बारे में आज 1300 साल बाद भी दुनिया सोचती है और हैरान रह जाती है। इस दास्तान को मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि इस दास्तान में सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि इसमें आपके लिए वो पैगाम भी है जिसको सोचकर आप हमेशा अपनी जिंदगी में परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इस पूरी दास्तान सुनने के बाद इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो टिप्स दूंगा, वो पैगाम दूंगा कि अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी किसी के बातों से आप चिढ़ेंगे नहीं और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से ठीक तकरीबन 1300 साल पहले दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही थी। एक तरफ अरब का नया नया उभरा हुआ इस्लाम जो सिर्फ 70-80 साल में पूरी दुनिया में फैल चुका था, एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत जो अपनी पुरानी ताकत से चिपकने की कोशिश कर रही थी, और एक तरफ हिंदुस्तान, वो सरजमीन जिसके बारे में कहावत थी कि यहाँ सोने की नदियाँ बहती हैं, जहाँ के ताजिर इतने अमीर थे कि उनके जहाज खजानों से भरे रहते थे। और उस वक्त हिंदुस्तान के एक हिस्से में सिंध एक ऐसा बादशाह राज करता था। राजा दाहिर ब्राह्मण खानदान का शख्स, सिंध का सबसे ताकतवर हाकिम। उसकी फौज में हाथी थे जिन्हें देखकर बहादुर से बहादुर सिपाही भी पांव पकड़ लेते थे। उसके किले थे दीबल, नीरोन, ब्राह्मण आबाद, जो पहाड़ की तरह मजबूत थे, और उसकी हुकूमत का दायरा था आज के पूरे पाकिस्तान का वही हिस्सा, सिंध, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा। लेकिन उस ताकत के बावजूद सिंध में कुछ ऐसे काम हो रहे थे जिन्हें देखकर दिल रोता था। समंदर के रास्ते अरब के ताजिर जो हिंदुस्तान आते जाते थे, उन्हें सिंधी कज़ाक लूट लेते थे, जहाज छीन लेते थे, औरतें कैद कर लेते थे। और उन कैदी औरतों में से कुछ ऐसी औरतें थीं जो मुसलमान थीं और जिनकी फरियाद बहुत दूर तक पहुंची। ये बात है 710 ईस्वी के आसपास की। एक जहाज था अरब के ताजिरों का जो श्रीलंका से वापस आ रहा था। उस जहाज में थी कुछ मुसलमान औरतें और बच्चे, यतीम बच्चे, बेवाएं, वो लोग जो इस्लामी दस्तूर के मुताबिक खलीफा की रियाया में आने का हक रखते थे। सिंध के किलों के करीब कज़ाकों ने उस जहाज को घेर लिया, जहाज लूट लिया, औरतें और बच्चे कैद कर लिए गए। और उनमें से कुछ औरतों ने जब साहिल के करीब पहुंची तब चीख चीख कर पुकारा, या हज्जाज, या हज्जाज, हमारी मदद करो। और ये आवाज पहुंची इराक में, बसरा में, जहां एक शख्स बैठा था जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ उमवी खिलाफत का गवर्नर थे, इराक और मशरिक का। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहते हैं कि वो जितना सख्त था उतना ही ज़हीन भी था, सियासतदान, जंगजू, मुफक्किर सब था। जब उस तक ये खबर पहुंची कि मुसलमान औरतों को सिंधी कज़ाकों ने कैद कर लिया है तो हज्जाज गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को खत लिखा और इजाज़त मांगी सिंध पर चढ़ाई करने की, उस पर हमला करने की।
خلیفہ نے اجازت دے دی اور حجاج نے اپنی نظر گھمائی۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسا انسان جو اس مشن کو انجام دے سکے، اور پھر اس کی نظر پڑی اپنے گھر میں بیٹھے ایک نوعمر نوجوان پر، ایک 17 سالہ لڑکے پر جس کا نام تھا محمد بن قاسم، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق۔ اور یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں عرب میں اہل القوت کہا جاتا تھا، یعنی طاقت والے، ہمت والے۔ لیکن محمد بن قاسم کی کہانی اور بھی خاص ہے۔ وہ پیدا ہوا تھا طائف میں، سعودی عرب کا وہ شہر جو اپنی ٹھنڈی فضا اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ لیکن افسوس، جب وہ بہت چھوٹا تھا اس کے والد قاسم اس دنیا سے چلے گئے، ایک یتیم بچہ باپ کے بغیر۔ لیکن یہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ اس کی پرورش کی ذمہ داری آئی اس شخص کے پاس جس نے اسے دنیا سے روشن کرنا تھا، حجاج بن یوسف، جو اس کے چچا تھے۔ حجاج نے اس بچے میں کچھ دیکھا، کچھ ایسا جو آنکھوں سے نہیں دل سے دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو تعلیم و تربیت دی، علم دیا اور فن حرب سکھایا، یعنی جنگ کرنے کا فن سکھایا۔ اور محمد بن قاسم نے سیکھا، خوب سیکھا۔ وہ سیکھنے میں اتنا تیز تھا کہ اس کے استاد حیران تھے۔ وہ گھڑ سواری میں آگے تھا، تیر اندازی میں آگے تھا، فن خطابت میں آگے تھا۔ لیکن سب سے بڑا فن جو اس نے سیکھا وہ تھا انسانوں کو سمجھنا، انسانوں کے دلوں کو جیتنا، انسانوں کے دماغ کو پڑھنا۔ اور یہی وہ فن ہے جو سندھ میں محمد بن قاسم کو کام آیا۔ 694 سے لے کر 695 عیسوی تک صرف 14-15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو فارس یعنی ایران کے کچھ علاقوں کی ذمہ داری دی گئی۔ صرف 14-15 سال اور ذمہ داری اتنی بڑی۔ سوچیں ذرا، جب ہم 14-15 سال کے تھے ہم کیا سوچ رہے تھے؟ لیکن محمد بن قاسم نے اس ذمہ داری کو نبھایا، بخوبی نبھایا، اور حجاج جو اکثر سخت تھا وہ بھی خوش ہوا۔ پھر وہ وقت آیا جب حجاج کو سندھ کا کام سونپنا تھا اور اس نے محمد کو بلایا۔ سوچئے اس منظر کو، ایک نوعمر لڑکا 17 سال کا اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہے۔ اب حجاج بن یوسف کہتا ہے، محمد بن قاسم، مجھے تم سے ایک کام لینا تھا، وہ کام جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ہندوستان میں سندھ کو فتح کرنا ہے۔ اگر آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ محمد بن قاسم نے کوئی شرط نہیں لگایا، کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف ایک بات کہا، حجاج مجھے حکم دو، میں چل پڑتا ہوں۔ حجاج کو پتا تھا یہ کام آسان نہیں تھا۔ سندھ پر پہلے 2 بار حملہ ہو چکا تھا، دونوں بار ناکام رہا تھا۔ پہلی بار ایک عرب فوج گئی، ٹوٹ گئی، دوسری بار پھر گئی، پھر ٹوٹ گئی۔ راجہ داہر طاقتور تھا، اس کے پاس ہاتھی تھے، اس کے قلعے اکھاڑنا بہت مشکل تھا۔ تو حجاج نے اس بار ایک مکمل اسٹریٹجک آپریشن پلان بنایا۔ پہلی بات محمد بن قاسم کو دی گئی جو 6000 کی چنیدہ فوج، سب تجربہ کار، سب وفادار، اوپر سے عراق، شام اور عرب کے مختلف حصوں سے اور 3000 سپاہی مل گئے۔ کل تقریباً 9000 سپاہی محمد بن قاسم کو دی گئی۔ دوسری بات سامان۔ حجاج نے سمجھا کہ جیت صرف تلوار سے نہیں ملتی۔ اس نے بھیجا 2000 اونٹ جو پانی اور کھانے اٹھائیں گے، وہ بڑی بڑی مشینیں جو پتھر یا آگ کے گولے پھینکتی تھی، جسے آج کے زمانے میں بھاری توپ خانہ کہتے ہیں، منجنیق، جس کا نام عرب میں عروس تھا، یعنی دلہن، کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی کہ اسے جوڑنے کے لیے الگ سے 500 آدمی چاہیے تھے۔ اور وہ عروس اس پوری فتح کی سب سے اہم ہتھیار تھی۔ تیسری بات اور سب سے اہم، حجاج نے خط لکھا محمد بن قاسم کو، ایک نہیں بہت سارے خط، اور ایک روز نہیں بلکہ روزانہ۔ ہر خط میں حکمت عملی، ہر خط میں رہنمائی، ہر خط میں ہمت۔ یہ رشتہ ایک استاذ اور اس کے شاگرد کا تاریخ کی ایک انوکھی مثال ہے۔ حجاج دور تھا، عراق میں بیٹھا تھا،
لیکن اپنے نوجوان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور محمد بن قاسم اس کے ہر خط کا جواب دیتا، اس سے پوچھتا، سیکھتا اور اس پر عمل بھی کرتا۔ جنگ کی مکمل تیاری ہو گئی۔ 711 عیسوی میں ایک 17 سالہ نوجوان 9000 سپاہیوں کے ساتھ مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، وقت رک سا گیا تھا۔ آج کراچی کے قریب سندھ کا پہلا بڑا شہر دیبل، سمندر کے کنارے، یہاں ایک بڑا مندر تھا، ایک اونچا طاقتور قلعہ اور راجہ داہر کی فوج کا پہلا پہرا۔ محمد بن قاسم کا یہ پہلا امتحان تھا۔ جب عرب فوج دیبل کے سامنے پہنچی تو سیدھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا اس نے اس قلعے کو۔ قلعہ بہت اونچا تھا، دیواریں بہت بھاری تھی، اندر سے تیر انداز تیار کھڑے تھے، کوئی بھی سیدھا حملہ کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ محمد بن قاسم نے رکا، سوچا اور پھر وہ کیا جو نو عمر نہیں کرتے، اس نے صبر کیا۔ اس نے حکم دیا کہ عروس کو جوڑو۔ 500 آدمیوں نے مل کر وہ بڑی مشین کھڑی کی اور پھر پتھر اٹھائے، ایک کے بعد ایک قلعے کی دیواریں ہلنے لگی۔ لیکن پھر ایک مسئلہ آیا۔ ایک بار کی فائر میں ایک پتھر مندر کے اونچے جھنڈے سے جا کر لگا اور وہ جھنڈا ٹوٹ گیا۔ دیبل والوں نے یہ دیکھا اور وہ گھبرا گئے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جب تک وہ جھنڈا قائم ہے قلعہ نہیں گرے گا، اور جب جھنڈا گرا ان کے دل بھی گرے۔ اور محمد بن قاسم نے یہ موقع نہیں گوایا، اس نے فوراً حکم دیا کہ حملہ کرو۔ عرب فوج شیروں کی طرح ٹوٹی دیبل پر اور دیبل فتح ہو گیا۔ پہلا قلعہ، پہلی جیت۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں محمد بن قاسم نے جو کیا، تاریخ نے اسے نوٹ کیا۔ جیت کے بعد اس نے حکم نہیں دیا کہ سب کو مارو، سب کو لوٹ لو، نہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ امان مانگے انہیں امان دو، ہندوؤں کو ان کے مندر میں عبادت کرنے کی اجازت دو، عام لوگوں کو تکلیف مت دو، جو بھی کام کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ وہ زمانہ تھا جب جیت کے بعد لوٹ مار معمول تھی۔ لیکن محمد بن قاسم نے ایک راہ بنائی، ایک ایسی راہ جو اس سے پہلے سندھ کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس راہ کی وجہ سے آگے کی فتح اور بھی آسان ہوتی گئی۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم رکا نہیں، وہ سیدھا آگے بڑھا۔ نیرون آج کے حیدرآباد کے قریب، لیکن یہاں کچھ عجیب ہوا۔ نیرون کے لوگ جو زیادہ تر بدھ مذہب کے تھے، انہوں نے عرب فوج کو بتایا کہ راجہ داہر کا ظلم بہت زیادہ ہے اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور محمد بن قاسم نے ان سے بات کی، انہیں سمجھایا، اور نیرون نے بغیر جنگ کے دروازے کھول دیے۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلا۔ جیسے جیسے عرب فوج آگے بڑھی، بہت ساری جگہ کے لوگ خود سامنے آئے، کیونکہ راجہ داہر کا ظلم انہیں بھی تکلیف دیتا تھا۔ یہ محمد بن قاسم کی حکمت عملی تھی، دل جیتنا۔ تلوار سے تو قلعے جیت سکتے ہیں، لیکن دل صرف انصاف اور اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ پھر آیا برہمن آباد، سندھ کا دل، سب سے بڑا شہر۔ راجہ داہر نے یہاں اپنی پوری طاقت جمع کی، ہاتھی تیار کیے، فوج کھڑی کی، خود میدان میں اترنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ راجہ داہر اور محمد بن قاسم آمنے سامنے۔ تاریخ اس جنگ کو کہتی ہے سندھ کی فیصلہ کن جنگ۔ سوچئے ذرا اس میدان کو۔ ایک طرف راجہ داہر تاجدار، سندھ کا مالک، اس کا لشکر، ہاتھی، گھوڑے اور وفادار سپاہی، اور وہیں دوسری طرف ایک 17-18 سالہ نوجوان، پردیس میں اپنی ماں سے دور، اپنے شہر سے دور۔ لیکن اس نوجوان محمد بن قاسم کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، اگر تھا تو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، اور صرف اللہ پر۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی، ہاتھی آگے بڑھے، عرب کے گھوڑے پیچھے ہٹے۔ پہلے گھنٹے میں یہ لگا تھا کہ عرب فوج مشکل میں ہے۔ ہاتھیوں کا وہ سامنا
جس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن محمد بن قاسم نے جو حجاج سے سیکھا تھا اس نے کام کیا۔ ہاتھیوں کے سونڈ پر نیزہ پھینکو اور ان کے محاوتوں کو نشانہ بناؤ۔ ہاتھیوں کے چلانے والے گرے، ہاتھی بے قابو ہو گئے، اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ ایک بار جب ہاتھی بیکار ہوئے، راجہ داہر کی فوج میں خلل مچ گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ راجہ داہر خود اپنے ہاتھی پر سوار میدان میں تھا۔ محمد بن قاسم نے اس لکیر کو دیکھا اور اپنے بھاری تیر اندازوں کو حکم دیا۔ ایک تیر راجہ داہر کے ہاتھی کو لگا، ہاتھی نے اچھال لی، راجہ داہر گرنے لگا، اور پھر اس آخری لمحے میں راجہ داہر سندھ کی مٹی میں گر گیا۔ راجہ داہر جو سندھ کی سب سے طاقتور حاکم تھا، سندھ کی زمین پر ہی لیٹ گیا ہمیشہ کے لیے، اور محمد بن قاسم اس نوعمر نے اپنی آنکھیں بند کی، سجدہ کیا، الحمدللہ۔ براہمن آباد جو سندھ کا دل تھا، اب وہ عرب کے فوج کے انڈر تھا۔ جنگ ختم ہوئی، اب شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم کی اصل کہانی۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ جنگ جیت تو لیتے ہیں، لیکن جنگ جیتنے کے بعد کا وقت بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتح کے بعد اس نے کیا کیا؟ پہلا کام، اس نے ہندو مندر نہیں گرائے، بدھوار یعنی خانقاہیں نہیں توڑی۔ اس نے کہا یہ لوگ اپنی عبادت کرتے رہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ تاریخی کتاب چچ نامہ جو سندھ کی تاریخ کا سب سے اہم ماخذ ہے، اس میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوؤں اور بدھوں کو ذمی کا درجہ دیا، یعنی محفوظ لوگ جنہیں ٹیکس دینا ہوگا لیکن ان کی جان، مال اور عبادت محفوظ ہوگی۔ دوسرا کام، اس نے مقامی لوگوں کو، ہندوؤں کو سرکاری کاموں میں رکھا، حاکم بنائے، ٹیکس اکٹھا کرنے والے بنائے، منتظمین بنائے۔ یہ 711 عیسوی کی بات ہے۔ ذرا سوچیں، 711 عیسوی میں ایک مسلمان جنرل جیت کے بعد غیر مسلموں کو برابر کا درجہ دے رہا تھا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تیسرا کام، اس نے سندھ کی معیشت ٹھیک کی، تجارتی راستے کھولے، بندرگاہوں کو محفوظ کیا اور تاجروں کی حفاظت کی۔ اور دھیرے دھیرے ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ سندھ کے لوگ جنہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا تھا، سب لوگ اپنے حاکم کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے حاکم سے پوچھنے لگے کہ یہ اسلام کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح محمد بن قاسم نے سندھ میں صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور محمد بن قاسم کا سفر رکا نہیں۔ براہمن آباد کے بعد ملتان، جسے اس وقت سونے کا شہر کہا جاتا تھا، وہاں ایک ایسا مندر تھا جہاں سونے کا اتنا خزانہ تھا کہ پوری عرب سن کر دنگ رہ جاتی تھی۔ اور محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کیا، اور وہاں بھی انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، انصاف کے ساتھ کام کیا، امن و سکون کے ساتھ کام کیا، اور وہاں بھی لوگوں کا دل جیت لیا۔ کچھ ہی سالوں میں 711 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی کے درمیان محمد بن قاسم نے پورا سندھ اور کچھ حصہ پنجاب کا عرب خلافت میں شامل کر دیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ خوشی کی کہانی نہیں ہوتی۔ 714 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی میں عرب میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور نیا خلیفہ بنا سلیمان بن عبد الملک۔ اور سلیمان اور حجاج بن یوسف کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ جب سلیمان خلیفہ بنا، حجاج اور اس کے ساتھ والے سب مصیبت میں آ گئے۔ حجاج اس وقت تک مر چکا تھا، لیکن اس کے قریب کے لوگوں کو سلیمان نے معافی نہیں دی، اور محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا، جس نے ہزاروں میل دور جا کر ایک ناممکن مشن کو مکمل کیا تھا، اسے بھی نئے خلیفہ کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایک 20-21 سالہ نوجوان سندھ کا فاتح زنجیروں میں ہے،
اور اس کے بعد جو ہوا مختلف تاریخی روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے شہادت دی گئی، کچھ روایت کہتی ہے کہ اسے تعذیب دیا گیا، لیکن سب اس پر متفق ہے کہ محمد بن قاسم کی زندگی 20-21 سال میں ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان جس نے صرف جیت دیکھی تھی، زندگی کے اس موڑ پر رک گئے، اور شاید اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے وقت یہی سوچا ہوگا جو ایک مرد سوچتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے وہ کیا جو کرنا تھا، باقی اللہ کا کام ہے۔ محمد بن قاسم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو انہوں نے یہاں پر چھوڑا وہ آج بھی زندہ ہے۔ سندھ میں اسلام کا پودا، اور وہ پودا جو محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور یہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے۔ آج پورے برصغیر میں ایک درخت بن چکا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان سب کی جڑوں میں کہیں نہ کہیں سندھ کی مٹی ہے، اور اس مٹی میں ایک 17 سالہ نوجوان کے قدم ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ عمر صرف ایک عدد ہے، اور انسان کی قیمت اس کی عمر میں نہیں ہوتی، اس کے ارادے میں ہوتی ہے، اس کی ہمت میں ہوتی ہے، اس کی محنت میں ہوتی ہے، اس کی سوچ میں ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے ایک نمونہ دیا جیت کے بعد، اور وہ ہے انصاف کا نمونہ۔ جب بھی دنیا کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس وقت محمد بن قاسم کی داستان یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت وہ نہیں ہے جو گرائے، بلکہ اصل طاقت وہ ہے جو اٹھائے۔ وہ چچ نامہ سندھ کی وہ کتاب جس میں محمد بن قاسم کا پورا سفر لکھا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک انسان صرف 20-21 سال میں پوری دنیا کی تاریخ لکھ دی۔ میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نوکری نہیں ملی، پیسہ نہیں ملا، رشتہ نہیں ہوا، جاب نہیں ملا، یا پھر امتحان میں فیل ہو گئے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت میرے دوست براہ کرم محمد بن قاسم کو یاد کر لینا، محمد بن قاسم کی زندگی کو پڑھ لینا۔ ایک یتیم لڑکا جس کا باپ بچپن میں انتقال ہو گیا، جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کوئی بڑی فوج، اور وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک ایسا مشن جو 2 بار ناکام ہو چکا تھا، اس نے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی محنت پر بھروسہ کیا، اپنی کوشش پر بھروسہ کیا، اور اپنے ارادے پر بھروسہ کیا، اور اپنی سچی نیت پر بھروسہ کیا، اور آخر کار وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ پوری دنیا کی تاریخ لکھ دیا۔ میرے عزیزو، آج کے اس زمانے میں بھی محمد بن قاسم ہیں، اور وہ آپ ہیں۔ آپ اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے، اور اپنی محنت پر اور نیت سچی رکھیے، خدا پر بھروسہ کیجئے، اور زبردست محنت کیجئے، زبردست کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان سے بڑھ کر کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ انسان دنیا کی سب کچھ کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے۔ ایک بات اور ہے، یہ 17 سالہ نوجوان شخص محمد بن قاسم یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ 1300 سال بعد بھی میری داستان کوئی یوٹیوب پر دیکھے گا، 1300 سال بعد بھی کوئی میری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھے گا، لیکن آج کروڑوں لوگ ان کی داستان پڑھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنا کام جاری رکھو، زبردست محنت کرو، اپنی نیت کو صاف رکھو، کوشش کرو، خدا کے ذات پر بھروسہ کرو۔ انشاءاللہ جو تم کر رہے ہو ایک نہ ایک دن اس چیز کو ضرور حاصل کر لو گے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ ایسی نئی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا۔ یہ تھا میرا چینل اسلام پور، پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔